बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी टॉक शोज़ में खुश आमदीद है कि 5 महीने के बाद अलीमा खान की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, जिसमें अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान पर प्रेशर था और उनकी आँख लाल थी और वो बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना है। अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें अपने भाई से मुलाकात का पूरा खदोखाल बताया। नाज़रीन, साबर शाकिर साहब भी उन्होंने भी बेहतरीन तज्ज़िया इस हवाले से दिया है, तो हम उनके इस प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह हवाओं का रुख बदल रहा है और किस तरह इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने आज अलीमा खान को भी बताया कि जाइए पार्टी को मुनज़्ज़म कीजिए और नए इलेक्शन की तैयारी कीजिए। तो इस बात का आप खूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बात कुछ न कुछ तो अच्छी चलने वाली है। तो नाज़रीन, देखते हैं क्या सूरत हाल और आगे क्या होने वाला है। तो साबर शाकिर के इस बेहतरीन तज्ज़िया की तरफ बढ़ते हैं और प्रोग्राम में आपको इल्तिजा करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में साबर साहब का तज्ज़िया सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर दें। एक्सेस दी गई और 4 घंटे की तवील नशिस्त हुई इमरान खान साहब से उनकी बहनों की, ख़ास तौर पे अलीमा खान, डॉक्टर उज़्मा, नौरीन खान साहिबा और इमरान खान और बुशरा बीबी की भी आज मुलाकात हुई। वो भी तकरीबन ये 4 घंटे का सेशन था और इसके साथ साथ बुशरा बीबी के भी रिलेटिव्स गए हुए थे और इमरान खान साहब के भी अजीज़ व क़ारब, यानी कि 3 बहनें मेन जो हैं वो गई हुई थी। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की बहनों की आज बहुत ज़्यादा इज्जत की गई और गाड़ी समेत उनको अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिली और फिर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए की एक तस्वीर जेल हुक्काम ने जारी की और वो ज़ाहिर है किसी और ने नहीं, जेल हुक्काम ने, और जेल हुक्काम से मुराद है हमारे भाई लोग जो हैं उन्होंने जारी की। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब काफ़ी एग्रेसिव थे और सेहत उनकी बिल्कुल फिट, सेहतमंद थे। उनकी एक आँख में थोड़ा सा दबाव था, सुर्ख हुई थी, ये बताया गया है। और अगली जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो दरअसल उनको टीवी की सहूलत बहाल की गई है, एक अखबार उन तक पहुंच रहा है और किताबें आज उनको पहुंचाई गई और तकरीबन 6-7 किताबें जो हैं वो भी उन तक पहुंच चुकी हैं और इसके बाद उनको कुछ अंदाज़ा था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, इसलिए उन तक ये सारी बातें पहुंची हुई थी कि किस तरीके से जनाब सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा, फिर अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिखा, ख्वाजा आसिफ साहब मैदान में आए और उन्होंने एक मैसेजेस दिए कि जनाब किसी भी तरीके से इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें, माफ़ी नहीं मांगनी तो माजरत कर लें, अफसोस का इजहार कर लें। अफसोस का इजहार ज़रूरी नहीं कि आप बाकायदा तौर पे फ़ौज के सामने करें या जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने करें, किसी भी फोरम पे कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये पेशकश की, कौमी असम्बली में आके कर दें, सूबाई असम्बली में कर दें, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दें, किसी अदालत में जाके कर दें तो मामला क्लोज हो सकता है 9 मई का। और इमरान खान साहब के साथ जो इस वक्त टसल चल रही है उनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये सारी बातें इमरान खान साहब तक पहुँची हुई थी ऑलरेडी, क्योंकि जो उनके सवाल उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की है कि मेरा जाके पैगाम दे दें जनरल आसिम मुनीर साहब को और बाहर जाके कि बता दें कि मेरे साथ जितना भी आप करेंगे, जो कुछ भी आप कर सकते हैं करें। और आपने हसन नियाजी को, उनके भांजे का उन्होंने नाम लिया, उनको आपने 10 साल सज़ा सुना दी। मेरे मज़ीद 2 भांजे अलीमा खान साहब के बेटों को गिरफ्तार कर लिया। ये मज़ीद भी अगर हमारे किसी ख़ानदान को पकड़ेंगे तो ये जनरल आसिम मुनीर साहब को पैगाम दे दें कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ और बिल्कुल अपनी बात पर कायम हूँ। रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत, इंसानी हकूक़, इससे हम पीछे हटेंगे नहीं और जो जिस बात पे हम कायम हैं उस पे कायम रहेंगे। ये इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब को कहा है और उन्होंने कहा कि ये समझते हैं कि शायद हमें इस तरीके से दबा लेंगे, जैसे बुशरा बीबी का उन्होंने जिक्र किया, बुशरा बीबी को भी इसीलिए तकलीफ़ें दी जा रही हैं कि ये मुझे तोड़ सकें। तो ये तो उन्होंने कहा कि जनरल साहब जहन से निकाल दें, पहली बात उन्होंने ये कि। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है, वही तरीका, वही कुछ पाकिस्तान के साथ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कर दिया है, यानी उनके वो भी पाकिस्तान की तबाही उनकी तरफ से हो रही है। जैसे क्रिकेट को फारिग किया, इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ जो तबाही के मनाजर है वो उसके ज़िम्मेदार जनरल आसिम मुनीर साहब हैं।
تو یہ دو باتیں انہوں نے کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آ رہی، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست، سب کچھ وہ زوال کی طرف جا رہی ہے. لہٰذا یہ باتیں تو ہو گئی کلیئر. جو ان کو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو پیغامات بھجوائے جا رہے تھے، کبھی اعجاز الحق صاحب کی طرف سے، کبھی انصار عباسی اور باقی دوستوں کی طرف سے جو کہا جا رہا تھا انڈائریکٹلی، تو وہ تو انہوں نے جواب دے دیا آج. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے کچھ پارٹی کے لوگوں کو بھی باتیں کی ہیں، اور پارٹی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ جو وزیرستان میں فوجی آپریشن ہو رہا ہے اس کی انہوں نے سخت مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل درست نہیں ہے، کوئی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے وہ اس سے نقصان ہوتا ہے، اور اس سے جو جانی نقصان ہوتا ہے مقامی لوگوں کا، وہ ایک طویل عرصے تک اس کے اثرات رہتے ہیں. لہٰذا یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ کسی پرائی لڑائی میں ہمیں حصہ دار نہیں بننا چاہیے، اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے، نمبر 1. اس کے بعد دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ خاص طور پہ افغان شہریوں کو انہوں نے کہا کہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جلدی ان کو پاکستان سے نکال دیا گیا. اس کا مجھے افسوس ہے، اور میں شرمندہ ہوں افغان مہاجرین کے ساتھ کہ انہیں اس طریقے سے فوراً طور پہ انہیں پاکستان سے نکال دیا گیا. یہ نہ ہی ہمارے قانون کی کو فیور کرتا ہے یہ معاملہ، اور نہ ہی ہمارا جو اسلامی کلچر ہے، اسلامی روایات ہیں ایسی ہیں کہ آپ اپنے مہمانوں کو جنہوں نے پناہ لی ہو ان کو آپ اس طریقے سے گھروں سے نکال دیں اور ملک سے نکال دیں. ایک بات، یعنی کہ ان کو ایک چیز کا علم تھا عمران خان صاحب کو، اور ان کو سارا نالج تھا، اور وہ اپ ٹو ڈیٹ تھے، اور انہیں بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اگلی بات جی، عمران خان صاحب فل جی حشاش بشاش تھے، تندرست تھے، صحت مند تھے، اور بشرا بی بی بھی اکارڈنگلی صحت مند تھیں، اور ان پہ جو ایک مشکل فیز تھا وہ گزر گیا. ان کو کرنٹ لگا تھا، اور ان کے کمرے کی حالت، کال کوٹڑی کی حالت واقعتاً خراب تھی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے آگے پھر پارٹی والوں کے لیے کچھ ہدایات دی ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا استعفیٰ مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کام جاری رکھیں اور بالکل تگڑے ہو کے کام کریں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ ساتھ جو لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی اور لیڈر آف اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب کو ریپلیس کرنے کا تھا، تو وہ انہوں نے کہا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ عدالتوں سے مکمل طور پر ریلیف کا امکان ختم نہ ہو جائے تب تک یہ دونوں ہی رہیں گے. ہاں البتہ اگر عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا اور عدالتیں بدستور اسی کالے سیاہ نظام کو اور جعلی نظام کو سپورٹ کرتی ہیں اور جج صاحبان ہمت نہیں کرتے، تو اس صورت میں پھر محمود خان اچکزئی صاحب ہوں گے لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی میں. اور سینٹ میں ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا، اعظم سواتی صاحب کا نام چل رہا تھا، لیکن اب سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید سینیٹر راجہ عباس صاحب جو مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں ان کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا جا سکتا ہے سینٹ میں. پنجاب اسمبلی میں بھی احمد خان بھچر صاحب بدستور رہیں گے ابھی تک، جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا. اسی طریقے سے ہی جو اگلا عمران خان صاحب نے ایک اور اعلان کیا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا میسج ہے آنے والے دنوں کے لیے، اور وہ یہ کہ ایک تو ضمنی الیکشن سے انہوں نے روک دیا ہے. انہوں نے کہا ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا، اور یہ انہوں نے اپنی رائے دی ہے. انہوں نے کہا کہ جعلی نظام کو لیجیٹیمائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیونکہ انہوں نے کوئی اچھائی نہیں کرنی آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ برائی کرنی ہے، اور یہ صرف ایک آدھ سیٹ دے کے آپ کو لالی پاپ دے کے کہیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے الیکشن کروا دیا، اور الیکشن بڑا صاف شفاف ہوا ہے. یہ بالکل انہوں نے کہا کہ اس سے بچنا چاہیے. ہاں البتہ انہوں نے کہا کہ اگر پھر بھی کوئی میری رائے پہنچائیں جا کے پولیٹیکل کمیٹی کو، اور پولیٹیکل کمیٹی پھر بیٹھے اور کل مجھے واپس آ کے بتایا کہ پولیٹیکل کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا، لیکن حتمی فیصلہ میں کروں گا کہ کیا کرنا ہے، اور ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے. اگلا جو امپورٹنٹ ہے جی وہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ارکان قومی اسمبلی کو یہ حکم دیا ہے کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیز اور سب کمیٹیز جو ہیں کوئی بھی اس میں سے آپ نکل آئیں اور استعفے دے دیں، اور قائمہ کمیٹیوں کے سربراہان ہوں یا آپ قائمہ کمیٹیوں کے ممبر ہوں، آپ اس سے نکل آئیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی پروسیس کا حصہ نہ بنیں. آپ
قومی اسمبلی کے رکن ہیں، آپ اپنا رول ادا کریں، آپ حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کوآپریشن نہیں کریں گے، حکومت کے ساتھ کسی بھی فورم پہ نہیں بیٹھیں گے، آپ ان سے الگ ہو جائیں۔ اور یہ ایک واضح پیغام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے وہ ساری قائمہ کمیٹیوں میں جاتی ہے، اور قائمہ کمیٹیوں میں وہاں پہ پھر اکثریت کی بنیاد پہ مہر لگوائی جاتی ہے کہ جناب سب موجود تھے، یہ واک آؤٹ کر بھی دیں، بائک آؤٹ بھی کر دیں، تب بھی وہ کہتے ہیں جناب وہ موجود تھے اور اس پروسیس کا حصہ تھے، لہذا وہ سارے معاملے سے انہوں نے کہا اپنے آپ کو الگ کر لیں اور حکومت کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی یہ چونکہ الیکشن چور ہیں، جعلی مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہیں، اس لیے ان سے نکل آئیں، اور جب آپ نکل آئیں گے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ جناب، اگر وہ قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو رہے ہیں تو پھر اگلے مرحلے پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلیوں سے بھی، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی نکل سکتے ہیں، استعفے دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ پہلا سٹیج ہے، پہلا مرحلہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے، اور پارٹی کو واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ یہ جو آپ گڈی گڈی کرتے ہیں، گڈی گڈی کھیل رہے ہیں، یہ گڈی گڈی کھیلنا چھوڑ دیں اور اپنی اہمیت کو پہچانیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی، یہ بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اور آج اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ تبدیلی کیوں آئی۔ تبدیلی سر اس لیے آئی ہے کہ پریشر بہت ہے، اور انٹرنیشنل پریشر بھی ہے، اور خاص طور پہ علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کو جو اٹھایا گیا ہے 27 ماہ کے بعد، اور اس کی وجہ سے انسانی حقوق ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس پہ بیان جاری کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو 9 مئی کے سو کالڈ جو عدالتیں ہیں وہ وہاں سے جو سزائیں دلوائی جا رہی ہیں، سینکڑوں سال مجموعی طور پر قید کی سزائیں، اور پھر کل جو رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈیرے کو بھی GHQ کے برابر کا درجہ دے دیا گیا، تو یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں ان کی تنقید ہو رہی ہے عالمی سطح پہ۔ اور کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو معلوم ہے کہ مکمل طور پر ایک سینسرشپ عائد ہے، اور سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کے علاوہ آپ کچھ نہیں سن سکتے، لیکن بیرونی دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیمیں، عالمی ادارے، غیر ملکی سفارت خانے وہ ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو نیگیٹیولی رپورٹ کر رہے ہیں، اپنی جو پلس رپورٹ بھجوا رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں کو، اس میں اس سارے پروسیس پہ کوشچن کر رہے ہیں، اور یہ پریشر ان پہ موجود ہے، یہ مانے یا نہ مانے۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ یہ جو برسلز کی تقریر تھی، خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں، برسلز کی تقریر نے جنرل عاصم منیر صاحب کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے، اور چونکہ پاکستان میں خبریں نہیں آتی اس لیے آپ لوگ اتنا زیادہ اس کی شدت سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہم بیٹھے ہیں باہر، اور ہمیں معلوم ہے کہ برسلز کی تقریر جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی، وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ایک منبع تھی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک اعتراف تھا، اور اس میں بہت سارے اعترافات کیے جنرل عاصم منیر صاحب نے برسلز میں بیٹھ کے، یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹر جہاں پہ ہے برسلز کا سٹی جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے جو کیا، وہ ذوق شوق سے انہوں نے کر تو لیا، لیکن اس کا جو اثرات ہیں وہ بہت ہی نیگیٹو ہوں گے، اور جنرل صاحب کے بارے میں کوئی جو پہلے اگر کہیں کوئی اچھی رائے تھی بھی تو وہ بھی رائے تبدیل ہو چکی ہے۔ اسی لیے سہیل وڑائے صاحب کا معاملہ جو ہے کافی دور تک پہنچا ان کے ایک کالم کا۔ تو بہرحال ایک تو وجہ یہ تھی۔ دوسرا، عمران خان صاحب کو چیک کرنا چاہ رہے تھے جناب جنرل صاحب کہ ذرا دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے مزاج کیسے ہیں، موڈ کیسا ہے، اور کوئی فرق پڑا کہ نہیں پڑا۔ تو عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ وہ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ تھے، اور انہوں نے واضح طور پر انہوں نے ایک اگلی بات کی ہے اپنی پارٹی کو کہ جناب سب کو کہا ہے کہ یہ پارلیمان جو ہے یہاں پہ صرف آپ سمبولیکلی بیٹھے ہیں، اور اس کا آپ کے ساتھ اتنا ہی حصہ ہے، آپ نے تحریک پہ زور دیں، اور جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس پہ زور دیں۔ الٹیمیٹلی یہ فیصلہ سڑکوں پر ہی ہونا ہے، اور اس کے لیے پھر اگلا جو اعلان ہے اور اگلی جو پلاننگ ہے وہ کر کے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہی آپ کو بتائیں گے وہ خبریں کیا ہیں۔ ایک اور خبر جاتے جاتے جی وہ ہے مرزا محمد علی صاحب کے بارے میں۔
اور مرزا محمد علی جہلم کے آپ مشہور و معروف شخصیت، وہ ان کو کل گرفتار کیا گیا تھا. پہلے کہا گیا 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اب ان کے خلاف توہین مذہب اور توہین رسالت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ان کی اکیڈمی سیل کر دی گئی ہے. ان کے گھروں پہ پہرا